बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज कल हम बात कर रहे हैं कि स्पेशल जो AJK इलेक्शन की जो ट्रांसमिशन है वो आपकी खिदमत में लेके आते हैं। इससे पहले हमने बात की कि कश्मीर के जो इलेक्शन हैं 2021 वो बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। टोटल जो हलके अभी तक सूरत हाल के सामने आ रही है वो 45 हलके हैं। 33 यानी 33 हलके जो हैं वो डायरेक्टली हम बात करें तो कश्मीर के जो 3 डिवीजन्स हैं जिसमें मुजफ्फराबाद, फिर रावलाकोट और बाग वाली साइड अगर हम देखें तो साथ साथ मीरपुर जो डिवीज़न है उसमें ये 3 हलके हैं जहाँ से 3 डिवीज़न से 33 सीट्स पर इलेक्शन होंगे। 12 सीटें जो हैं वो महाजरीन की हैं जिसमें वैली और जम्मू है, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। आज खुसूसी तौर पर हम जिक्र करेंगे मुजफ्फराबाद डिवीज़न का। और मुजफ्फराबाद की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ से 7 MLAs हैं मुजफ्फराबाद डिवीज़न से, लेकिन अब क्योंकि उसमें जो कुछ तब्दीली सामने आई है उसके मुताबिक अब हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो आने वाला इलेक्शन है वह 9 हलकों से होगा। 7 मुजफ्फराबाद, 2 जो है वो नीलम की सीट्स हैं, यानी 9 सीट्स हैं इस मुजफ्फराबाद के डिवीज़न से। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं सैयद तकीउल हसन जो मुजफ्फराबाद यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत में मौजूद है। इनसे हम जानेंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्या क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर हम देख रहे हैं कि वो शिद्दत इख्तियार कर गई थी, उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन का मामला था, टिकट की तकसीम में ताख़ीर अभी तक नज़र आ रही है। आल्दो तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि हम इवन रमज़ान से पहले अनाउंस करेंगे, फिर रमज़ान आ गया, फिर ईद आ गई, ईद के बाद भी अभी तक टिकट अनाउंस नहीं हो सका। और तहरीक इंसाफ की बात करें ज़रा जो हुक्मरान जमात वफाक में होती है उसके ही ज़्यादा हम देख रहे हैं कि चांसेस मौजूद होते हैं। तो 293 यानी टोटल तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जिन्होंने 45 हलकों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं तहरीक इंसाफ के पास, और उसमें से फ़ैसले होने को है। हम आज बात करेंगे कि मुजफ्फराबाद डिवीज़न में तहरीक इंसाफ के कौन से उम्मीदवार मजबूत हैं टिकट लेने के हवाले से। यही सूरत हाल हम देखेंगे पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों की कि कौन कौन से टिकट होल्डर सामने आ सकते हैं। और मुकाबला हम देख रहे हैं कश्मीर की सियासत की जब भी बात की जाती है तो बरादरी जो है कश्मीर की सियासत में बड़ा अहम रोल प्ले करती है। तो इस डिवीज़न में मुजफ्फराबाद डिवीज़न में कौन कौन सी बरादरी मजबूत है, कौन कौन सी पार्टी मजबूत है, इस पर पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सैयद तकीउल हसन, हमारे साथ आप मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक तो मैं अगर आप देखूं तो जो LA की लिस्ट है उसमें LA जो 25 है वो नीलम 1 है, LA 26 है, नीलम 2 है, और इसी तरह LA 27 से मुजफ्फराबाद 1 से लेके LA 33 तक ये पोजीशन जाती है। तो मुजफ्फराबाद से शुरू करें या नीलम से शुरू करें, यानी किस हलके की हम पहले बात करें? हाँ बिल्कुल जी, आप नीलम की बात करें, मुजफ्फराबाद की बात करें या जहलम वैली के इंतखाबी हलकों की बात करें तो इस वक्त जो है एक उनका माहौल है और हर तरफ जो है लोगों के सियासी पंचों का कभी यहाँ और कभी वहाँ इस डाली कभी उस डाली चल रहा है। तो आप जहाँ से चाहें बात कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें नीलम की तो नीलम LA 25 जो है वहाँ अगर हम तहरीक इंसाफ की बात करें तो 9 उम्मीदवार हैं जो टिकट के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। और इसी तरह पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बारे में भी ज़रा आवाम को बताइएगा कि टिकट तहरीक इंसाफ किसको देगी, मुस्लिम लीग किसको देगी, पीपल्स पार्टी किसको देगी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की किसको देगी, ये चांसेस किसके ज़्यादा हैं। अगर हम तहरीक इंसाफ की बात करें तो 9 उम्मीदवार मेरे सामने हैं। उसमें सरदार गुल ख़ानदान हैं, शायद फवाद असलम है, सरदार नौशाद हैं, मकसूद हसन मुग़ल हैं, आबिद अफजाल हैं, सरदार तनवीर अलियास यहाँ पर मौजूद हैं, मोहम्मद इसराइल है, मोहम्मद मारूफ लॉन है और लाइबा कोसर है। अगर हम तहरीक इंसाफ की बात करें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस क्योंकि पुरानी जमातें हैं उसमें अगर हम देखें तो पहले से ही स्क्रूटनी होकर एक एक दो दो लोगों के नाम आ रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ में पहली 3 पोजीशन में आपको कौन नज़र आ रहा है? LA 25 नीलम 1 में, और फिर पीपल्स पार्टी, नून लीग में कौन कौन से उम्मीदवार सामने आ सकते हैं और मुकाबला किसके दरमियान आपको देख रहे हैं? हाँ जी, अगर अभी नीलम की बात करें तो ये चूँकि कंट्रोल लाइन से खुले का इलाका है और यहाँ पर जो है वो सियासी माहौल जो है उसका अलग सा एक मिजाज है।
یہاں پر گزشتہ 2016 کا جو انتخاب گزرا ہے اس میں ایک ہی انتخابی حلقہ تھا اور یہاں سے جو اسپیکر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی ہیں شاہ غلام قادر وہ منتخب ہوئے تھے. اب جو کہ وادی نیلم میں 2 انتخابی حلقے بن چکے ہیں تو ایسے میں جو نیلم 1 ہے وہاں پر مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ابھی تک بڑی عجیب سی کشمکش میں ہیں کہ کس کو ٹکٹ دیا جائے کس کو نہ دیا جائے. تاہم یہاں پر ہمیں بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ جو گریز کا علاقہ ہے یہاں سے جو شاہ غلام قادر ہیں وہ انتخاب میں حصہ لیتے نظر آتے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے. اور اسی طرح سے جو پی ٹی آئی ہے یہ ابھی تک اپنا فیصلہ نہیں کر سکی ہے. تو پیپلز پارٹی کی بھی اگر اس طرح سے کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آئی ہے مسلم کانفرنس کی بہرحال یہاں سے جو سیٹ ہے وہ ہمیں ایک پیرزادہ برادری جو ہے ان کے گھر میں جاتی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم بات کریں حکمراں جماعت کی جو اس وقت وفاق میں موجود ہے اس کے 9 امیدوار ہیں ٹکٹ کے لیے، لیکن اگر آپ پہلے 3 کی بات کریں جن کی پوزیشن آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو ٹکٹ کی دوڑ میں آگے ہیں تو وہ کون سے لوگ ہیں آپ ذرا شیئر کریں گے؟ اور پھر پیپلز پارٹی کس کو ٹکٹ دے سکتی ہے؟ مسلم کانفرنس جیسے آپ نے کہا کہ پیرزادہ فیملی کے پاس جا سکتا ہے، تو مقابلہ کس پارٹی میں؟ یہاں تحریک انصاف کا مقابلہ لگ رہا ہے کسی پارٹی کے ساتھ یا باقی کوئی پارٹی جو ہے مضبوط ہے؟ کس کس کے درمیان مقابلہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یقیناً آزاد کشمیر میں جو وفاقی حکومت کا کردار ہے وہ ہمیشہ مؤثر رہتا ہے. یوں کہا جاتا ہے کہ ہوا چلی ہے تو بس وہ ہوا کے دور پہ بہت سے لوگ منتخب ہو جاتے ہیں، بہت سی انہونیاں انتخابات میں ہو جاتی ہیں جیسے 2016 کے انتخابات میں بھی دیکھنے کو ملا ہے. بہرحال یہاں پہ اگر نیلم کی بات کریں تو یہاں پر سردار گل خاندان جو ہے یہ سابق وزیر بھی رہے ہیں اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں انہیں ایک اچھا نام بھی بنایا ہے. اسی طرح سے دیگر جو لوگ ہیں سردار تنویر الیاس جو کہ خود ایک بڑا آئیکن ہے یہ بھی ہمیں منتخب ہوتے نظر آتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے بہرحال فیصلہ ان کی جماعت کی طرف سے ابھی ہونا ہے. اور اب بہرحال یہ جو سردار تنویر الیاس ہیں اور سردار گل خاندان ہیں یہ دونوں فیوریٹ سمجھے جا رہے ہیں یہاں پر صحیح ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے. اور اگر ان میں سے کوئی بھی سردار گل خاندان یا سردار تنویر الیاس آتے ہیں تو ان کا مقابلہ آپ کس پارٹی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں وہاں پر؟ یعنی گراؤنڈ پہ صورتحال اس وقت کیا ہے؟ گراؤنڈ پہ بہت سی جماعتیں ایکٹیو ہیں اور بات کریں جماعت اسلامی کی بات کی جائے تو وہاں پر جماعت اسلامی کا ایک بڑا ووٹ ہے کیونکہ اس علاقے میں لوگ جو ہے بڑے مذہبی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں. مذہبی جماعتوں کے ساتھ ان کی محبت جو عقیدت ہے وہ زیادہ رہتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ مسلم کانفرنس نے بھی جو ہے وہ ایک مذہبی گھرانے سے اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. حال ہی میں ایک شمولیت بھی ہوئی ہے اس میں. تو یہ چیز تو اثر انداز ہوگی، مذہبی ووٹ جو ہے وہ یقیناً اسٹرانگ ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہرحال پی ٹی آئی جو ہے وہ جس کو بھی ٹکٹ دیں گی تو وہ اس کا مقابلہ ہوگا اور جو مسلم کانفرنس کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا وہ اور جماعت اسلامی کا امیدوار جو یہاں پر الطاف ہیں مولانا الطاف ان کے ساتھ ان کا آپس میں مقابلہ نظر آتا ہے. بہرحال ویری کرتا ہے کہ کس کو ٹکٹ دیا جائے گا پی ٹی آئی کی طرف سے تو پھر جو ہے اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو نیلم کا جو حلقہ 1 ہے اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا کسی بھی جماعت سے جو ہے وہ ہوگا مقابلہ ہوگا اور سیٹ کیا پی ٹی آئی حاصل کر سکتی ہے یہاں پہ؟ یقیناً ایسا ہی ہے. یہ کیونکہ وہاں پر لوگوں کے مسائل ہیں اور لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ جب وفاق کی جو جماعت ہے اس کو لا کر ہی اپنے مسائل حل کروائے جا سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا نیلم 2 کی اگر ہم بات کریں تو یہاں سے 13 امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے لیے یعنی ٹکٹ کے امیدوار ہیں. اس میں بھی اگر آپ نے عوام سے شیئر کرنا ہے کہ پہلے دوسرے نمبر پہ کون لوگ ہیں جو ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور پھر ظاہر ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہر حلقے میں کوئی نہ کوئی پارٹی جو ہے مضبوط ہوتی ہے یا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے یہ کچھ نئے حلقے بنے ہیں. یہاں کا جو سیاسی مزاج ہے وہ قدرے تھوڑا سا اوپر کے حلقے سے مختلف ہے اور یہاں پر
پی ٹی آئی ابھی تک کوئی مضبوط امیدوار جو ہے وہ نہیں لا سکے گی. جتنے لوگ بھی ہیں کوئی زیادہ مضبوط امیدوار نظر نہیں آتا ہے. لسٹ ہے میں آپ سے شیئر کروں لسٹ، اس میں آپ دیکھیے گا کہ کیا ان میں اگر فی الحال اس پوزیشن کو دیکھتے ہوئے پہلے دوسرے نمبر تیسرے نمبر پہ کون بندہ ہے جس کو ٹکٹ مل سکتا ہے. میاں محمد یہاں شفیق ہیں، منیر حیدر اوان ہے، ملک محمد نصیر اوان ہے، بریگیڈیئر الطاف حسین طاہر ریٹائرڈ ہیں، سید صداقت حسین ہیں، محمد اسرائیل ہیں، شاید یہ ہلکے پہلے سے بھی شاید انہوں نے کیا، شاید محمد سید طاہر حسن شاہ ہیں، اخلاق رسول ہیں، الیاس بیگ ہیں، راجہ محمد الیاس خان ہے، اور خواجہ محمد شفیق ہیں، محمد سرور ہے. یہ 13 لوگ ہیں. اس میں اگر یہ دیکھیں کہ پہلے 3 پوزیشن میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کون سے جن کی کچھ مقابلہ یعنی کرنے کے قابل ہوں گے؟ ہاں ابھی چونکہ یہاں پر پی ٹی آئی میں نئے لوگ شامل ہوئے ہیں اور یہ تمام نام جو ہے یہ تقریباً نئے ہیں. ایک قاضی اسرائیل جو ہے وہ پچھلے الیکشن میں بھی جماعت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ جماعت کی ہمدردیاں جو ہے پی ٹی آئی کی ہمدردیاں وہ قاضی اسرائیل کے لیے ہوں گی. اور اسی طرح سے جو صداقت شاہ ہیں ان کا بھی ایک برادری ووٹ ہے، بہت بڑا ووٹ ہے، تو یہ بھی جو ہے ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے لیے ہو سکتے ہیں. بہرحال جو بھی جماعت یہاں سے پی ٹی آئی جس کو بھی ووٹ دے یا ٹکٹ دیتی ہے تو اس کا مقابلہ یقینی طور پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونا ہے. پیپلز پارٹی کے یہاں پر متفقہ طور پہ جو ہے وہ امیدوار سابق وزیر بھی رہے ہیں میاں وحید، ان کے ساتھ ہونے کو ہے اور یقیناً پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت ٹف ٹائم دینے والی ہے پی ٹی آئی کو یہاں پر. ٹھیک ہے، یعنی حلقہ 2 نیلم کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مقابلہ ہوگا تحریک انصاف کا، اور حلقہ 1 میں اگر آپ نے کہا کہ وہاں پر مسلم کانفرنس بھی کافی مضبوط ہے اور تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہاں پہ نکالنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی. اگر آ جاتے ہیں مظفر آباد 1 جو ہے LA-27، یہاں پر 10 امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے، جس میں محمد یونس ہیں، محمد عتیق الرحمان ہے، ڈاکٹر سمینہ ہے، گلشن منہاس ہیں، پھر خواجہ ذوالقرنین ہیں، ملک امتیاز حسین ہیں، سردار تبارک علی ہیں، مدد علی ہیں، خورشید احمد عباسی ہیں، چودھری اسد حمید نیابی ہیں. یہاں پر سردار تبارک علی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ برادری ان کی بڑی مضبوط ہے، اور اسی طرح میر عتیق الرحمان ہے، یہ مسلم کانفرنس سے پی ٹی آئی میں آئے ہیں، اور محمد یونس جو ہے یہ آپ بتائیے گا کہ یہاں پر تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے میں کون سا امیدوار کامیاب ہو سکتا ہے، اور مقابلہ یہاں پہ کس پارٹی کے دیکھ رہے ہیں آپس میں آپ؟ یہاں پر جو ہے اس انتخابی حلقے میں جو پی ٹی آئی کے امیدواران کے آپ نے نام لیے ہیں، اسی طرح سے اسی حلقے سے نورین عارف جو ہے وہ اس وقت وزیر صنعت و حرفت ہیں، وہ تعلق رکھتی ہیں. اسی طرح سے اس علاقے سے سابق وزیر جاوید ایوب بھی تعلق رکھتے ہیں اور اسی انتخابی حلقے سے وہ میدان میں اتریں گے. تو یہاں پر یقینی طور پہ پیپلز پارٹی اور نورین عارف جو ہیں وہ، اگر نورین عارف جن کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ان نے اب اپنے انتخابی جو سیاست ہے اس کو خیر آباد کہتے ہوئے اپنے بیٹے کو اس میں میدان میں اتارنے کا شاید فیصلہ کیا ہے، تو بہرحال کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. تو بہرحال اگر پی ایم ایل این نورین عارف کو ہی ٹکٹ دے گی تو اس صورت میں یقینی طور پہ یہاں پر کانٹے دار مقابلہ ہوگا تینوں بڑی جماعتیں پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان، کیونکہ ایک سٹنگ منسٹر ہے، ایک سابق منسٹر ہیں، اور اسی طرح سے پی ٹی آئی جو ہے ان کے پاس جو موسٹ فیوریٹ 2 بڑی نام ہیں جن میں سردار تبارک اور میر عتیق ہیں، یہ جو ہے یہ بھی ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ سمجھے جا رہے ہیں. مطلب میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سردار تبارک کو اپنا ووٹ جو ہے ٹکٹ جو ہے وہ دینے کو ہے. بہرحال پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے طور پہ فیصلہ کرے گی اور یقیناً آئندہ کچھ دنوں میں اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. اور تینوں بڑی جماعتیں پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اگر پی ایم ایل این نورین عارف کو میدان میں اتارے گی تو کانٹے دار مقابلہ ہوگا، ادروائز پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ آپس میں ہونے کو. تو یہاں پر سیٹ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اگر ٹکٹ سردار تبارک علی لے جاتے ہیں یا دوسرا کینڈیڈیٹ، تو کیا پی ٹی آئی جو ہے یہاں پر نکالنے میں کامیاب ہو سکتی ہے، یا آپ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی یہاں مضبوط ہے یا مسلم لیگ نون ڈیفینڈ کرے گی اس دفعہ؟
ہاں بالکل ایسا ہی ہے. یہاں پر پی ایم ایل این تو اگر نورین عارف جو وزیر ہیں اس وقت بھی، اگر وہ خود انتخابی عمل میں انتخابی میدان میں اتریں گی تو پھر تو یقیناً مقابلہ ہونے کو ہے. لیکن ادروائز پی ایم ایل این کو آپ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ نہیں دے سکیں گے نورین عارف کی عدم موجودگی کی صورت میں. تو یہاں پر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اس صورت میں مقابلہ ہوگا. صحیح ہے. حلقہ 2 کی بات کرتے ہیں. LA-28 ہے، یہ مظفر آباد 2 ہے. عدیل احمد ہیں پی ٹی آئی کے جو ابھی ٹکٹ کی دوڑ میں شامل ہیں. سید جواد علی گیلانی ہیں، سید مرتضیٰ گیلانی ہیں اور راجہ شیراز ہیں. ٹوٹل 4 لوگ ہیں جو ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں. ان میں سے کس کو آپ لگ رہے ہیں کہ ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور مقابلہ کس پارٹی سے ہوگا یہاں پہ؟ ہاں یہاں پر چونکہ پہلے سے آپ خود بھی اپنے آغاز میں بتا چکے ہیں کہ آزاد کشمیر میں سیاسی عمل جو ہے اس پر برادریاں بہت اثر انداز ہوتی ہیں، اور یہاں پر بڑی عجیب سی کیفیت پی ٹی آئی کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ سابق وزیر ہیں مرتضیٰ گیلانی مسلم کانفرنس چھوڑ کر پی ٹی آئی میں آئے ہیں، اور یقینی طور پہ پی ٹی آئی میں آنے والے لوگوں کی مرضی منشا اور خواہش یہی رہتی ہے کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے. اور جواد گیلانی جو ہے جو انہی کی برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور قریبی رشتے دار بھی ہیں مرتضیٰ گیلانی کے، وہ بھی ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں. اور دونوں کے مابین جو ہے ٹکٹ کی دوڑ ہے، اور یہ دونوں ٹکٹ کے حصول کے لیے کوشاں ہیں. مگر میرا یہ تجزیہ ہے کہ مرتضیٰ گیلانی کو ویری کرتا ہے کہ کیا صورتحال بنتی ہے آئندہ کچھ دنوں میں. لیکن ابھی تک جو ہے وہ جواد گیلانی جو پچھلے الیکشن میں بھی جماعت کے ساتھ کھڑے رہے، ان کو جو ہے وہ ووٹ جو ہے ٹکٹ پی ٹی آئی میرا خیال ہے دے گی. اور مرتضیٰ گیلانی جو ہے وہ اس وقت چونکہ پچھلے کچھ دنوں میں ان کی کچھ سرگرمیاں مشکوک سمجھی گئی ہیں، کچھ خفیہ ملاقاتیں جو ہے ان کا بھی ایک شنید ہے کہ کچھ ہوئی ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہے ایک اثر انداز ہوں گی ان کے ٹکٹ کے فیصلے پر. تو یہاں سے اسی حلقے سے چودھری شہزاد جو سابق وزیر ہیں اور ابھی سٹنگ منسٹر ہیں پی ایم ایل این کے ٹکٹ سے یہ لڑے ہیں، اور یہ ایک چودھری برادری کے اچھا ووٹ ان کے پاس ہے. لیکن ان کے حوالے سے بھی پی ایم ایل این خود جو ہے وہ پی ایم ایل این کے کچھ حلقوں میں بات گشت ہے کہ یہ ان کی کہیں پی ٹی آئی میں جانے کی کچھ کوششیں رہی ہیں، کیا رہا ہے. بہرحال ان پر بھی پی ایم ایل این میرا خیال ہے کہ اعتماد آئندہ الیکشن میں نہیں کرنے والی ہے. تو اسی حلقے سے یاسر نقوی ہیں جو مرتضیٰ گیلانی کے پی ٹی آئی میں جانے کے بعد سامنے آئے ہیں. مسلم کانفرنس کی جو باغ دوڑ ہے وہ ان کے ہاتھ میں جاتی نظر آتی ہے. پیپلز پارٹی کے یہاں سے ایک مضبوط امیدوار بادل نقوی ہمارے سامنے ہیں، اور اس حلقے میں یقینی طور پر اگر چودھری شہزاد سیاسی میدان کا حصہ نہ ہوئے تو یہاں پر پی ٹی آئی کا مقابلہ پیپلز پارٹی ہونے کو ہے. بالکل صحیح ہے جی. آگے چلتے ہیں جی. مظفر آباد ظاہرہ سٹی اس وقت تمام توجہ یہاں پہ ہے کیونکہ کیپٹل کا مظفر اے جے کے جو کیپٹل کا مین سٹی ہے، یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑی لسٹ ہے. 16 امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے. محسن علی ہیں، عمران خورشید اوان ہیں، ملک عنایت ہیں، خواجہ ذوالقرنین ہیں، عبد المجید عباسی ہیں، اسی طرح ڈاکٹر لطف الرحمان ہیں، محمد حنیف اوان ہیں، کوثر تقدیس ہیں، گیلانی ہیں، اور خواجہ فاروق ہیں، جمیل احمد ملک ہیں، اور سعید اقبال اوان ہیں، مظہر اللہ چودھری ہیں، اور اسی طرح محمد مقبور وار ہیں، سید وارث علی گیلانی، سید چند شاہ کاظمی اور خواجہ عمران حمید. یہ یعنی قادری ہیں. یہ یعنی 16 امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے. تو اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ٹکٹ کون لینے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور یہاں پر مقابلہ، کیونکہ آزاد جموں کشمیر کی یہ بڑی اہم سیٹ ہو گئی، کیپٹل کا شہر کا علاقہ ہے، یہاں پر حکمراں جماعت بھی کوشش کرے گی کہ کسی بھی طرح سیٹ لیں، اور اپوزیشن کی بھی کوشش کرے گی. تو ابھی فی الحال صورتحال کیا لگ رہی ہے یہاں پہ؟ ہاں چونکہ یہ شہر کا علاقہ ہے اور اس کو ہر جماعت ہی وہ جیتنے کی کوشش کرے گی، اور ہر جماعت کی یہی کوشش رہے گی کہ یہاں سے یہ ایک مضبوط امیدوار میدان میں اتارے. بہرحال یہاں کی اگر سیاسی منظرنامے کی بات کریں تو یہاں سے 2016 میں ایک بڑی لیڈ کے ساتھ جو ہے وہ بیرسٹر افتخار گیلانی جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس پلیٹ فارم سے آئے اور پھر جو ہے دوسری مرتبہ یہ شہر سے منتخب ہوئے ہیں.
تو اس وقت تک چونکہ گزشتہ 5 سال کی اگر بات کریں تو بہت سے سیاسی تبدیلیاں ہوئی ہیں، لوگوں کے مزاج بدلے ہیں، لوگوں نے جو ہے وہ اپنے سیاسی قبلے تبدیل کیے ہیں. تو اس صورت میں اب جو ہے فخار گیلانی کچھ کمزور دکھائی دیتے ہیں. بہرحال ان کا مقابلہ جو ہے وہ خواجہ فاروق اور وارث گیلانی جو کہ فیوریٹ سمجھے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے، ان میں کسی کے مابین ہوتا نظر آتا ہے. بہرحال پی ٹی آئی کس کو ٹکٹ دے گی یہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. اس حلقے میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی طرح کا کچھ ہونے والا ہے کہ جیسے کسی کو بھی ٹکٹ دیا جا سکتا ہے. پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. بہرحال ابھی جو موسٹ فیوریٹ نظر آتے ہیں وہ خواجہ فاروق ہیں، سابق وزیر بھی رہے ہیں، اور جو دیگر لوگ ہیں وہ اسی طرح سے میدان میں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور مقابلہ آپ کو یہاں پر حکمراں جماعت کا کس پارٹی کے ساتھ لگ رہا ہے؟ پیپلز پارٹی، نون لیگ، مسلم کانفرنس یا کوئی اور؟ یقیناً یہاں پہ پیپلز پارٹی کس کو ٹکٹ دیتی ہے یہ بھی ابھی پیپلز پارٹی کے لیے کون فیوریٹ آ رہا ہے یہ بھی ابھی نہیں کہا جا سکتا، چونکہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون سے پہلے ایک وقت یہاں حکومت سنبھالی ہے، اور وہ لوگ جو ہے اس وقت جو ہے دیگر جماعتوں میں چلے گئے ہیں. پیپلز پارٹی کس کو ووٹ ٹکٹ دینے والی ہے یہ چیز جو ہے قبل الوقت ہے، لیکن اس کا جو ہے وہ مقابلے میں پیپلز پارٹی نظر نہیں آتی. تو اس مسلم لیگ نون ہے اور پی ٹی آئی میں بھی یہاں پر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کو ہی مقابلے میں دیکھتا ہوں. لیکن ایک چیز اور دیکھنے کی ہے کہ یہاں سے ایک آزاد امیدوار ہیں، وہ جو ہے مضبوط عباسی برادری سے وہ مضبوط امیدوار نظر آتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ہاں، آزاد امیدواروں کی بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی حلقے میں ہم دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سرپرائز دے سکیں. آگے چلتے ہیں. مظفر آباد 4 ہے، LA 30 ہے، شدھٹیاں اور لیپا کا یہ جو ایریا ہے. عبد الجبار مغل ہیں یہاں پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ کے لیے. امجد خان ہیں، سید تبریز علی شاہ ہیں، محمد راشد ہیں، عبد القیوم اوان ہیں اور آصف اقبال ہیں. یعنی 6 لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کی دوڑ میں ہیں. اس میں مجھے ذرا عوام سے شیئر کیجیے گا کہ کون سے لوگ 2-3 جو فیورٹ ہیں، اور یہاں پر کس پارٹی کا یعنی مقابلہ ہوگا حکمراں جماعت کے ساتھ؟ یہاں اس حلقے میں چونکہ یہ ایک نیا حلقہ بنا ہے، بہرحال یہاں پر مجھے پی ٹی آئی کے جو نام آپ نے لیے ہیں یہ کوئی بڑے نام نہیں ہیں، اور یہ لوگ مقابلے میں بھی نظر نہیں آتے ہیں. اس حلقے میں ہمیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چودھری رشید ہیں، وہ کسی حد تک ہمیں راجہ فاروق حیدر سے مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے یعنی رشید احمد کو اگر ٹکٹ ملتا ہے تو راجہ فاروق حیدر. ظاہر یہاں پر راجہ فاروق حیدر جو ہیں وہ ان کی کیا پوزیشن ہے؟ راجہ فاروق حیدر کی کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ یہاں سے وزیر اعظم آزاد کشمیر خود جو ہے وہ چونکہ وہ اپنے آبائی حلقے سے بھی لڑ رہے ہیں اور یہاں سے بھی انہوں نے اپنے الیکشن میں کانٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو یقینی طور پر وزیر اعظم ہیں اور ایک مضبوط امیدوار ثابت ہوں گے مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور یہاں سے ان کا چودھری رشید سے مقابلہ یقینی طور پہ ہوگا. پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے یہاں پہ؟ چودھری رشید جو سابق پیپلز پارٹی سے منتخب ہوئے تھے انہیں کو یہاں سے فیورٹ سمجھا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنا سیاسی قبلہ تبدیل کیا ہے، تو اس کے بعد وہ پی ٹی آئی میں ہیں. اور فاروق حیدر کے مقابلے میں تو بہت زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کون فیورٹ ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ یقینی طور پہ یہ تمام امیدواران جو ہے وہ ووٹ توڑنے کے حد تک اثر انداز ہوں گے. اور فاروق حیدر بھی اگر مسلم لیگ نون ابھی جو ہے اچھے امیدوار کی تلاش میں ہے، ممکن ہے کہ فاروق حیدر اس اپنے جو دوسرے 2 انتخابی حلقوں سے الیکشن لڑنے کے فیصلے کو ترک بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. LA 31 مظفر آباد 5 اگر بات کریں جو تحریک انصاف کے ابھی تک ٹکٹ کی دوڑ میں ہے وہ فرق ممتاز خان ہے، محمد نوید خان ہے، عاصم خورشید ہیں، محمد بنارس حسین خان ہے اور راجہ محمد منصور خان ہے. تو یہاں پر کیا پوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اور جیسے حلقہ نمبر 4 کی آپ نے بات کی کہ یہاں
ایکس کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فاروق حیدر صاحب ہیں، ظاہر ہے ایک بڑا نام ہے موجودہ سیٹ اپ میں بھی، وہ انہوں نے بڑے کوشش کیا اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہوگا. تو اس سے اہل 5 میں کس پارٹی کا کس سے مقابلہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ٹکٹ کی دوڑ میں کون آگے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس انتخابی حلقے میں اگر بات کریں تو 2016 کے انتخابات کی، یہاں پر راجہ محمد عبدالقیوم خان جو اس وقت وزیر بھی ہیں، وہ 26,260 ووٹ ان نے لیے تھے. اور اسی انتخابی حلقے سے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے جو صدر ہیں چودھری لطیف اکبر، ان کا بھی تعلق ہے. یہاں سے مسلم کے ثاقب مجید ہیں، ان کا بھی ایک اسٹرانگ ووٹ ہے. اور پی ٹی آئی کی اگر بات کریں تو ان کے مقابلے میں راجہ منصور جو ہے وہ ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ سمجھے جاتے ہیں. دیگر ناموں کو فیوریٹ قرار نہیں دیتا ہوں کیونکہ راجہ منصور جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ میں اس وقت دیکھے جا رہے ہیں، نوجوان ہیں. ایک اسٹرانگ ووٹ ان کے پاس ہوگا، لیکن اس حلقے میں چودھری لطیف اکبر اور راجہ عبدالقیوم خان جو کہ ممکنہ طور پہ اپنے بیٹے کو انتخابی میدان میں اتاریں گے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مابین یہاں پر مقابلہ ہوگا. پی ٹی آئی جس کو بھی ٹکٹ دیتی ہے تو اس کو میں تیسرے نمبر پر دیکھتا ہوں پی ٹی آئی کو اس انتخابی حلقے سے. ٹھیک ہے. اور یہاں سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جیسے کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ نیکسٹ آمدہ جو الیکشن میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن کے رول پہ بھی سامنے آ سکتی ہے. تو شاید آگے چلتے ہیں. مظفر آباد 6 جو ہے اہل 32 اگر ہم بات کریں، یہاں پر امیدوار ہیں 7 پی ٹی آئی کے، اور پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ آپ نے عوام سے شیئر کرنا ہے. راجہ محمد عظیم شاہزاہد ہیں، محمد اسحاق طاہر ہیں، اخلاق احمد خان ہیں، پروفیسر محمد محبوب خان ہیں، سید ذیشان حیدر کاظمی ہیں، خواجہ عمران حمید قادری ہیں. یہ 7 ہیں. ان میں سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ٹکٹ کی دوڑ میں کون آگے ہے، اور مقابلہ یہاں پر کون سی 2 پارٹیز کے درمیان نظر آ رہا ہے؟ اس انتخابی حلقے سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر وزیر اعظم آزاد کشمیر کا آبائی حلقہ ہے. یہاں ان کا اسٹرانگ ووٹ ہے. 31,000 ووٹ ان نے پچھلے الیکشن میں 2016 کے انتخابات میں راجہ فاروق حیدر نے سمیٹے ہیں. بہرحال محمد اشفاق ظفر جو ہے وہ بھی ہمیں بڑے قریب نظر آئے اس انتخاب میں. پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے. محمد اسحاق طاہر جو ہے ان نے قریب 3,500 ووٹ ہی سمیٹے تھے. اس انتخاب یہاں پر جو ہے وہ ذیشان حیدر کاظمی جو ہے وہ پچھلے الیکشن میں جو آزاد امیدوار کے طور پر سامنے آئے تھے، ابھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کی دوڑ میں شامل ہیں. تو وہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کس کو ووٹ دیتی ہے. تاہم یہاں پر فاروق حیدر جو ہے جو ان کا انتخاب ایک آبائی حلقہ ہے، تو یہاں پر یہ مضبوط امیدوار رہیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کو مقابلہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پیپلز پی ٹی آئی میں نظر آ رہا ہے، یا نون لیگ اور پی ٹی آئی میں نظر آ رہا ہے؟ یہاں پہ فاروق حیدر سے مقابلہ جو ہے وہ کرنے کے لیے یقینی طور پہ دیگر جماعتوں کو مضبوط امیدوار کرنا پڑے گا. ورنہ پی ٹی آئی کو ابھی ہمیں یہاں مضبوط امیدوار پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے یہاں پہ، چونکہ پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر فوکس کر کے زیادہ جو ہے وہ توانائیاں صرف ہونی ہے. تو ابھی پی ٹی آئی کا اس حلقے پر فوکس بھی نہیں ہے. یہاں سے ہم نے نوجوان ہیں ذیشان حیدر، وہ جو ہے انتخابی دور میں شامل ہیں. بہرحال چونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس برادری کو ووٹ جاتا ہے. بہرحال ووٹ توڑنے میں جو بھی جماعت ہوگی وہ کامیاب ہوگی، لیکن فاروق حیدر مضبوط امیدوار ہیں اور ان کا مقابلہ جو ہے وہ اشفاق سے یقینی طور پہ ہوگا پیپلز پارٹی سے. اینی ہاؤ حلقہ نمبر 7 33 یعنی آخری حلقہ جو ہے وہ شاید ہٹیاں ہے، یہ مظفر آباد کا. دیوان علی خان چغتائی بڑا نام ہے، طیب منصور کیانی، اجمل جلیل، غلام اللہ اوان. اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ٹکٹ کس کو ملے گا، اور مقابلہ کس پارٹی سے ان کا متوقع ہے؟ دیوان علی خان چغتائی کو پی ٹی آئی یقینی طور پر، اور باقی نوجوان ہیں، اجمل مغل ہیں ایک پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ ہیں، یقینی طور پہ ان کے پاس بھی ووٹ ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ جب جماعتیں پی ٹی آئی کو پارٹی ہو، جب یہ حتمی طور پر
اعلان کریں گی انتخاب اپنے سیاسی جو گھوڑے ہیں ان کا جب اعلان ہو جائے گا تو یقینی طور پہ پھر دوبارہ سے ایک سیاسی تبدیلیاں یقینی طور پہ ابھی میں اور بھی دیکھ رہا ہوں. یہ تمام لوگ جن کے ہم نے ذکر کیے ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ مضبوط امیدوار ہیں, کچھ جو ہے وہ کمزور ہیں. تو بہرحال آنے والے الیکشن میں یہاں سے دیوان علی خان کو پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹکٹ دینے والی ہے اور پی ایم ایل این سے یقینی طور پہ یہاں سے ان کا مقابلہ ہونے کو. پی ایم ایل این کا کون ہے یہاں پہ اور پیپلز پارٹی کا کون ہے یہاں پر؟ ایک جو فاروق حیدر ہیں جن کا بھی ہم نے پہلے ذکر کیا, تھوڑا سا وہ ہو گیا کہ یہاں پر یہ لیپا ویلی کا علاقہ ہے اور یہاں سے پی ٹی آئی کا فاروق حیدر جو دوسرے الیکشن سے حصہ لے رہے ہیں یہاں سے ان کا مقابلہ ہونے کو ہے. تو پیچھے جو ہے وہ پی ایم ایل مصطفیٰ بشیر عباسی ہیں, ان کا مقابلہ ہے چودھری رشید سے. بالکل صحیح ہے. اگر ہم اوور آل دیکھیں, ایک آخر پہ ہم کلوزنگ سے پہلے دیکھیں تو اگر 9 مظفر آباد ڈویژن کی سیٹس ہیں تو 9 سیٹس میں اگر ہم اوور آل دیکھیں تو آپ کو اس وقت پریویلنگ سچویشن میں کیا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کتنی سیٹس لینے میں کامیاب ہو سکتی ہے, نون لیگ کتنی لینے میں کامیاب ہو سکتی ہے, پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس کا کیا یعنی ان کے حصے میں کیا آ سکتا ہے؟ اوورآل اگر بات کی جائے تو یقینی طور پہ پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے وہ 3 بڑے امیدوار ہیں اور جو اشفاق ظفر ہیں وہ بھی ایک مضبوط امیدوار ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں سمیٹ سکتی ہے, وہ 4 سیٹیں اس وقت جو ہے وہ نکالنے کی پوزیشن میں ہے. بہرحال کانٹے دار مقابلے کے بعد اسی طرح سے تبدیلی ہو سکتی ہے. اور سردار تبارک کی اگر بات کریں تو یہ بھی ایک مضبوط امیدوار ہیں جو پیپلز پارٹی کے جاوید ایوب کو ٹف ٹائم دیں گے. جواد گیلانی یا مرتضیٰ گیلانی یہ دونوں بھی مضبوط امیدوار ہیں. تو بہرحال بڑا قریب رہے گا, لیکن ابھی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے جو کہا یہ جا سکتا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ 4 کے قریب نشستیں یہاں سے سمیٹ سکتی ہے. لیکن اگر پی ٹی آئی کی ہوا چلی تو پھر جو ہے سیاسی صورتحال تھوڑی سی مزید تبدیل ہوگی. بہرحال ابھی تک جو ہے وہ مقابلہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان. صحیح ہے. یعنی پیپلز پارٹی آپ کو لگ رہا ہے 4 سیٹیں لے گی, مسلم لیگ نون بھی 4 لے گی, تو پھر اس کا مطلب ہے پیچھے 1 سیٹ رہتی ہے پی ٹی آئی کے پاس اس ڈویژن میں. یہ چیزیں حتمی کینڈیڈیٹ کے اعلان کے بعد ویری ضرور کریں گی. ابھی چونکہ پیپلز پارٹی کے پاس کلیئر ہیں کہ کون لوگ جو ہے وہ اترنے والے ہیں, تو وہ جو ہے یقینی طور پہ ان کے مضبوط امیدواران ہیں. اور پی ٹی آئی کی چونکہ آئندہ جو ہے وہ کچھ دنوں میں اعلان ہونے کو ہے, تو اس کے بعد جو ہے حتمی طور پہ ہم یقینی طور پہ یہ کہہ سکیں گے کہ یہاں پہ کس کا مقابلہ کس سے ہونے کو ہے. بالکل جی, دوبارہ آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ تکلیف دیتے رہیں گے آپ وہاں کا, کیونکہ گراؤنڈ میں موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور عوام کے لیے جو ہے وہ چیزیں سامنے رکھیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. جی ناظرین, آج ہم نے بات کی مظفر آباد ڈویژن کی, جہاں پر گزشتہ الیکشن میں 2016 کے الیکشن میں 7 سیٹس تھیں. اب کیونکہ اس میں تبدیلی جو سامنے آئی ہے, یعنی سیٹس بڑھائی گئی ہیں, تو 9 سیٹیں ہو گئی ہیں. 2 نیلم کی ہے اور 7 مظفر آباد کی ہیں. اس میں جو ابھی تک کی جو صورتحال ہے, کیونکہ کلیئر نہیں ہے ٹکٹس کے حوالے سے, ظاہر ہے جو پہلے سے پولیٹیکل پارٹیز وہاں موجود ہیں ان کے 1-2 امیدواروں کے درمیان شاید یہ مقابلہ ہے کس کو ٹکٹ ملے گا. لیکن تحریک انصاف کی صورتحال اگر ہم دیکھیں تو مظفر آباد سٹی کی جو سیٹ ہے 16 امیدوار سامنے ہیں. اسی طرح 7 بھی 8 بھی ہیں اور یہ چل رہا ہے, مقابلہ ہے کئی سیٹوں پہ کہ کس کی اپروچ زیادہ ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف اگر میرٹ پہ جو ہے وہ امیدواروں کو اتارتی ہے تو پھر صورتحال کیا ہوگی, اور جو دوسرے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اگر ان کو قائل بھی کر لیتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر تو مقابلہ ہوگا. ادروائز جو ہے وہ جیسے کہ گلگت بلتستان میں ہم نے دیکھا کہ ٹوٹل 8-9 سیٹس لینے میں کامیاب ہوتی ہے آؤٹ آف 24 پی ٹی آئی, اور باقی آزاد امیدوار 7 تک کی تعداد میں سامنے آتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے وہ جو ہے وہ وہاں پر جو حکومت بنائی جاتی ہے. یہاں پر جو صورتحال ابھی تک نظر آ رہی ہے وہ آزاد امیدوار اس طریقے سے شاید بہت زیادہ ٹکٹ کے بعد سامنے آئے گی کون آزاد امیدوار سامنے آتا ہے. لیکن فی الحال پیپلز پارٹی, نون لیگ اور پی ٹی آئی اور مسلم کانفرنس 4 بڑی پارٹیز ہیں جو مقابلہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی پہ ابھی نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی پوزیشن میں ہوگی اپوزیشن میں, اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ شاید اس طریقے سے
نہیں کر پائے گی، کیونکہ 5 سالہ حکومت جو کی ہے اس میں جو وعدے دعوے کیے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے، تو بہت سے لوگ دوسری پارٹیز میں بھی کچھ گئے کچھ جا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے حکومت وفاقی حکومت میں ہونے کی وجہ سے ابھی تک اس کو فائدہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جس طریقے سے پوزیشن گلگت بلتستان میں رہی کہ ٹکٹ کی غلط تقسیم کے بعد پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ مقابلہ کرتے رہے، اور وہی صورتحال رہے گی، یا ٹکٹ تقسیم بہتر کی جا سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب ٹکٹ کسی کو دیا جائے گا اور اس کے بعد باقی جو امیدوار ہوں گے کیا ان کو قائل کر لیا جائے گا اپنے امیدوار کے حق میں، یا پھر یہ کہ وہ بھی آزاد حیثیت میں آئے گا، تو پھر دوسری پولیٹیکل پارٹیز وہاں فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ ابھی تک جو صورتحال ہے وہ جو گراؤنڈ ریئلٹی میں کچھ ایکسپرٹ وہ بتا رہے ہیں کہ مسلم کانفرنس آزاد اور پی ٹی آئی مل کر حکومت بنا سکتی ہے، اپوزیشن کا کردار پیپلز پارٹی ادا کرے گی۔ ابھی تک کے لیے جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے، مزید اس پہ جو اپڈیٹ ہوگی واپس ہم رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔